बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बद्दू और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज की हैपनिंग स्टोरीज में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिटिक्स है, स्पेशली आज पंजाब को लेकर, वहीं पर मखसूस नशिस्तों का नजरसानी केस, उसके अंदर भी बड़ी इवेंटफुल सी आज की समाअत थी। उसके ऊपर एक पूरा सेगमेंट हम करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। बट आज फिर इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली डिनायल दिया है, किसी किस्म के मुज़ाकरात, किसी किस्म की डील, कुछ ऐसे मामलात नहीं चल रहे। और जहां कहीं भी मैं एस्टैब्लिशमेंट से बैठकर बात करना चाहूंगा, दैट इज फॉर पाकिस्तान। तो फिर से एक तासुर जो पिछले चंद दिनों से दिया जा रहा था कि मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के या एस्टैब्लिशमेंट के चल रहे हैं, वो आज एक दफा फिर से वो अफवाहें या वो खबरें दम तोड़ गई हैं। इसका सोल्यूशन है क्या पॉलिटिकल कियोस का? और फिर ये मैं अब्दुल लतीफ चित्राली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, इन्हीं से मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इनकी पंजाब की पॉलिटिक्स भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सेनेटर नासिर भट्ट साहब है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, हमें उन्होंने भी ज्वाइन किया है। सिंस चित्राली साहब मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करें। चित्राली साहब अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर। आए दिन कोई डील ढील, बैठो बात करो। अभी अलीमा खानम साहिबा की रिसेंटली स्टेटमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से आई कि हमारे साथ बैठ के बताइए तो सही कि इमरान खान साहब कौन सी चीज़ छोड़ दें कि वो जेल से बाहर आ जाएं। उससे इंप्रेशन मुझे किसी को भी सुनने वाले को यही मिलेगा कि कोई बात करना चाह रही हैं, कोई डील या कोई किसी नतीजा कोई निकले इस तरह के मामलात का। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? शुक्रिया साकिब साहब। देखें साकिब साहब, ये तमाम जितनी भी बातें होती हैं बाहर जेल से, जो कोई भी करे, लेकिन अल्टीमेटली इन सब का इन्हिसार इस बात पे है कि इस हवाले से खान साहब का मौक़िफ़ क्या है। बातें हमने भी सुनते रहे हैं। कभी कभी एक ख़ास माहौल में लोग चीज़ को ले जाते हैं कि भाई अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, फ़लाँ मुल्क से आ गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब ख़ान साहब से जो मुलाकात लोगों की हो जाती है और बाहर निकलते हैं, तो ख़ान साहब की तो मेरे साथ किसी की मुलाकात नहीं है। बुनियादी बात यह है कि ख़ान साहब को एक चीज़ हमें समझनी चाहिए। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर या कोई भी दूसरी सियासी जमात, हमारी सोच जो है वो इस हद तक है कि मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चूँकि मेरा लीडर है, मेरा कायद है, मेरा मुर्शिद है, मैं सोचता हूँ कि यार वो अगर कल उसने जेल से बाहर आना है तो आ जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी जो है वो उसकी अदम मौजूदगी में जो है वो क्राइसिस का शिकार हो जाती है। और इसी तरह मुल्क जो है वो क्राइसिस का शिकार हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की अदम मौजूदगी में हमारी क्या हालत हो रही है वो। लेकिन मैं जिस खान की जहन को रीड कर रहा हूँ, he wants to be part of history। अब ये सोच जो है, मैं कभी कभार सोच के ये कहता हूँ कि खान ने ये फैसला किया है कि 75 ईयर्स में जितनी भी यहाँ पे पॉलिटिकल उसके सेटलमेंट के नाम पर, कौमी यकजहती के नाम पर यहाँ पे सिर्फ बारगेनिंग हुई है। बारगेनिंग भी वो अगर मुल्की सतह पे, अगर मुल्की मफाद के लिए वो बारगेनिंग हो तब तो ठीक है। लेकिन या पार्टीज़ ने या इंडिविजुअल्स ने या किसी इदारे के साथ या इदारों के दरमियान वो गिव एंड टेक की जो पॉलिटिक्स थी, उसका खमियाजा हम अब तक भुगत रहे हैं। तो खान साहब ने मेरे ख्याल में ये वंस फॉर ऑल डिसाइड किया हुआ है कि वही कम वक्त में पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, जो हमारी चेकर्ड हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विजडम का, बारगेनिंग को पॉलिटिकल विजडम का नाम दिया गया है, तो वो इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। एंड ही वांट्स टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री के आज से 50-100 साल बाद, 200 साल बाद, जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री डिस्कस होती होगी और इस पर अगर लोग बात करेंगे, तो वो एक सिंगल आउट होना चाहते हैं इमरान खान के, भाई उस माहौल में जिसमें इदारों समेत इंडिविजुअल इन्फ्लुएंशियल लोग वो जो है पॉलिटिकल बारगेनिंग और कुछ वक्त के मफादात के लिए उन्होंने अपने उसूलों पे कंप्रोमाइज़ किया, और सिर्फ एक बंदा था जो अकेला खड़ा था कि उसने अपने उसूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। नासिर भट्ट साहब, आपने गुफ्तगू सुनी चित्राली साहब की। दो सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो क्या आज भी नून लीग हुकूमत मुज़ाकरात का चैनल खोल के बैठी है कि तहरीक इंसाफ आए, बैठे हमसे बात करे? और नंबर 2, जिस चीज़ का इशारा है, जिस तरफ अब चित्राली साहब ने इशारा किया है कि इमरान खान साहब तारीख में जिंदा रहना चाहते हैं, कि वो सारे ऑड्स के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, क्या इसी तारीख में मियां नवाज शरीफ साहब भी जिंदा रहना चाहते थे जब वोट को इज्जत दो का नारा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चित्राली भाई साहब बिल्कुल सादे आदमी है,
آپ مجھے ایک بات بتائیں, وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ابھی آج میسج آیا کہ کوئی بات نہیں کرنی ہے, کل وہ ان کی بہن علیمہ خان وہ کہتی ہے جی کہ جو بھی عمران خان کہتا ہے جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کرو, لے دے کرو اور ختم کرو. یہ بات اب مجھے نہیں پتا کہ علیمہ خان صاحبہ نے اپنے پاس سے کہی ہے یا عمران خان نے کہا ہے. آج جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی اب کسی نے کہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مجھے پشاور میں رہنے دیں یا میرے گھر کو بنی گالہ کو وہ سب جیل قرار دیں, مجھے آفر ہوتی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا. یہ کون آفر کرتا ہے؟ ہمیں تو اس کا نام بتائیں. یہ خان صاحب اپنے پاس سے بیٹھ کے ہی فیصلے کرتے صاحب جو آفر کرتے ہیں ان کا آپ کو اور مجھے پتہ نہیں چلتا ہوتا. ویسے جو آفر کرتے ہیں ان کا آپ کو اور مجھے پتہ نہیں چلتا ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, وہ ہمارے جو سینیٹر صاحب تھے آپ کے جنہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, یا وہ جھوٹ بولتے ہیں یا علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اتنے گروپ ہیں کہ ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے. وہ گنڈا پور کہتا ہے میں بھی جا رہا ہوں یہ بات کرنی ہے, وہ بیرسٹر گور کہتا ہے جی کہ کوئی بات نہیں ہوئی, عمران خان صاحب نے کہا میں نے کسی سے بات نہیں کرنی. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے اس پاکستان میں صرف پی ٹی آئی رہ گیا کہ ہم اس کے مسئلے میں ڈسکس کریں. جو بھی ہونا ہے, یہ جو 9 مئی تھا اس کی معافی عمران خان نے نہیں مانگی, آج تک نہیں مانگی. میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا شاید قوم اس کو یا عدالت میں جا کے اپنے وہ بے گناہی ثابت کریں تو باہر آ جائیں گے. عمران خان کو باہر نہ حکومت لا سکتی ہے نہ حکومت کا یہ کام ہے. عدالتوں نے جیل میں بھیجا ہے, عدالت پھر مذاکرات آپ کس چیز پہ کرنا چاہتے ہیں عمران خان سے؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں حکومت ہے نا, اپوزیشن ہے. یہ پہلے دن سے جب پی ایم صاحب نے حلف اٹھایا اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جمہوریت میں آپ مذاکرات اگر کریں گے کس سے کریں گے؟ اپوزیشن سے کریں گے نا. اگر کسی چیز پہ کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو اپوزیشن سے کرنی ہے نا. وہ بات نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے میں نے ان سے بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, وہ کہتے ہیں ہم آپ سے بات نہیں کرتے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ کبھی کوئی کمیٹی بنتی ہے, ایک آپ کے سامنے کمیٹی بنی تھی کہ ٹیبل ٹاک شروع ہوا تھا, جو ملاقات بھی نہیں کروا سکی تھی. نہیں ملاقات دیکھیں ملاقات ہوتی تھی. ملاقات جس سے کرنی ہوتی ہے وہ صبح 6 بجے کر لیتے ہیں. عمران خان سے پوچھیں کس سے کرتے ہیں پھر آپ بات, کون ہے آپ کو جو آپ کے بتا دیں نام بتائیں. ملاقات کا بھی آپ کو پتا نہیں تھا بٹ صاحب, اس کا آپ کو نہیں پتا تھا. نہیں میری سنیں نا, اب آپ ہی کہتے ہیں, چترالی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہسٹری بنا رہے ہیں. وہ یہ ہسٹری بنا رہے ہیں کہ صبح 6:30 بجے جیل کھلتی ہے اور ان کا بندہ آ کے نمائندہ ملتا ہے, آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے میٹنگ کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. تو ہسٹری یہی ہے تو پھر ہسٹری بناتے رہے. ہسٹری تو 2018 کی بھی ہے. اچھا یہی ہسٹری نواز شریف صاحب بھی بنانا چاہتے تھے جب وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا قوم سامنے آ گئی ہے, وہ سارے لوگ اوپن ہو گئے اس قوم کے سامنے. نواز شریف صاحب نے عدالتوں میں گئے, اپنی بے گناہی ثابت کی. عدالت نے ان کو بری کر دیا, اس کے بعد کوئی کوشچن نہیں ہے. 190 ملین میں عمران خان جیل میں ہے, اگر کل اس کو عدالت بری کرتی ہے تو کوئی کوشچن نہیں ہے, لیکن فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالتیں بری کر دیتی ہیں تو پھر کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک سوال ضرور پھر بھی ہوتا رہے گا کہ انگوٹھا لگوانے کے لیے ایئرپورٹ پہ کون جائے گا عمران خان صاحب کا انگوٹھا لگوانے کے لیے, یہ سوال ہوتا رہے گا. وہ اجازت دیجیے تو پھر مجھے ایک بات میں ایک بات بتاؤں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا ثاقب نثار جیسا شخص جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا اس نے نواز شریف کو اس لیے فار لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اور وہ بنی گالا والا گھر, وہ ثاقب نثار جیسا بندہ, اس نے کہا جی ان کے جتنے پیپر ہیں ٹھیک ہے, وہ 90% پیپر جو وہ غلط نہیں تھے وہ ثابت نہیں کر سکے, رسیدیں نہیں لا کے دے سکے کہ بنی گالا کا گھر انہوں نے کیسے لیا. میں اگلے ٹاپک کی طرف چل رہا ہوں. چترالی صاحب, آج بڑی دھواں قسم کی سماعت ہوئی ہے مخصوص نشستوں کی سپریم کورٹ میں آئینی بینچ میں. آر یو گیس ہوپ فل کہ آپ کا حق بنتا ہے یا پی ایم ایل این کا حق بنتا ہے یا پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے؟ کس کی سیٹیں بنتی ہیں وہ؟ دیکھیں ثاقب صاحب, ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مایوسی
نہیں ہونا. ہاں ایک تو وہ ون شوڈ بی آلویز آپٹمسٹک, لیکن جو 3 سالوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی امید اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ یہ جو فرسٹ ٹائم ان ہسٹری جن ججز نے وہ فیصلہ لکھا تھا وہ ججز ریویو پٹیشن سے باہر. وہ 26th امینڈمنٹ ہوگی نا, امینڈمنٹ ہوگی وہ تو. اچھا وہ باہر کیوں ہیں؟ باہر اس لیے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ری مینوفیکچر کر لیا گیا, مینوفیکچر کیا گیا 26th امینڈمنٹ کے ذریعے. اب جس نظام میں ایک پرسن اسپیسیفک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو کہ کسی کو روکنے کے لیے اور کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, دونوں اگر پرسن اسپیسیفک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ جائیں تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس نظام کے حوالے سے کہ وہاں پہ ہمیں ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ایوری بڈی از دیئر ٹو سی. لیکن ایک چیز ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آج سپریم کورٹ میں جو آرگیومنٹس ہوئے, یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ججز آر سپوز ٹو ڈو جسٹس. ایک نیریٹو ہے, ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے, ایک آرگیومنٹ ہے, ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا آرگیومنٹ حقائق پہ فیصلہ کرنا ہے نا, حقائق کے اوپر. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ججز آرگیو کرتے ہیں ان فیور آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. اسی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بھئی ہمارا جو فیصلہ تھا اس کو مس انٹرپریٹ کیا بلے والا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اسی سپریم کورٹ نے کہا تھا. لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس بلنڈر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ججز آرگیو کر رہے ہیں. یعنی میں کینڈیڈیٹ ہوں, مجھے نہیں پتا تھا رات کے 12 بجے تک کہ مجھے سمبل کیا دیا جائے گا. پی ٹی آئی کا ٹکٹ میں نے جمع کر دیا, انہوں نے ردی کی ٹکٹ تو پی ٹی آئی کا کرایا تھا آپ نے کہ آزاد تھا؟ پی ٹی آئی کا ٹکٹ جمع کرایا تھا. سر میں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ جمع کیا, ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ بھئی ہم نہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس آ گئی ہے, نوٹیفیکیشن آ گئی ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ یور نامینیشن. تو آزاد ڈکلیئر کر دیا آپ نے, ٹکٹ جمع کروایا تھا ایگزیکٹلی آر او کے پاس. آر او کے پاس. اچھا پھر میں نے کیا کیا, میں نے ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی کاغذات جمع کرا دیے. 2 کاغذات نامزدگی میں نے جمع کرائے تھے. پی ٹی آئی والے میرے کھڑے لائن لگ گئے اور انڈیپینڈنٹلی آئی واز بائی ڈیفالٹ انڈیپینڈنٹ تھا. تو یہ چیزیں اب آ کے ٹیکنیکلٹیز پہ وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے ایز اے پارٹی, ارے ایز اے پارٹی تو اپنے ہمیں ڈسبینڈ کر دیا تھا, سمبل ہمارا چھین لیا. پارٹی ڈسمینٹل نہیں کی تھی انہوں نے, وہ کہتے ہیں ہم نے نشان لیا تھا. وہ تو قائد صاحب بھی کہتے ہوئے گئے اور قائد صاحب بھی شاید وہ بار بار کہتے ہی رہیں گے اب کہ میں نے نشان لیا تھا, پارٹی ختم نہیں ہو سکتی. دیکھیں یہی بات ہے نا, آپ کی گاڑی کے انجن فیل کر کے آپ کو کہتے ہیں جی میں نے آپ کو سفر سے منع نہیں کیا تھا. یہ عجیب, آپ کی گاڑی کے چاروں ٹائروں میں سے 2 ٹائر اتار کے 2 ٹائر اور آپ کہتے ہیں کہ جناب میں نے آپ کو سفر سے تھوڑی منع کیا تھا, جاؤ سفر کرو. یہ عجیب قسم کی منطق ہم پاکستان کی عدالتوں میں سننے کو ملتی ہے. مثال ہے. بٹ صاحب آنیسٹلی بتائیے گا مجھے کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا حق بنتا ہے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ابھی فیصلہ دیا ہے تو اس سے پہلے بات کرنا میرا خیال ہے. تسی مانگ رہے ہو نا, تسی مانگ رہے ہو نا, آپ مانگ رہے ہیں نا, آپ مانگ رہے ہیں نا, پی ایم ایل این مانگ رہی ہے نا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں. ایک مجھے آپ بات بتائیں, آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی گئی ہے کورٹ میں کہ ہمیں سیٹیں دو؟ مجھے ذرا یہ بتا دیں کون سا آپ کا وکیل ہے؟ سنی اتحاد کونسل کیا ہے؟ سنی یار ٹھہر جو نا, انجن نہ ٹھہر جو نا, کرو نا, لوگوں نو غلط رستے مت لاؤ. مجھے آپ سیاستدان تھوڑی ہیں بٹ صاحب کہ میں غلط رائے لاواں گا. بٹ صاحب میں سیاستدان نہیں ہوں کہ لوگوں نو غلط رائے لاواں گا, میں سیدھے رائے لاواں گا. نہیں تسی میری سنو, سیاستدان تے کمزور آدمی ہوندا نا, ہر وقت جڑا بلیم ہونا ہے سیاستدان تے آ جانا ہے. تسی لوگ کدے اس طرف ہو جاندے ہو, کدے لیفٹ ہو جاندے ہو, کدے رائٹ ہو جاندے ہو. نا بٹ صاحب نا, جتنے کھلوتے ہیں اتنے کھلوتے ہیں. بات یہ ہے, آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کا کون سا وکیل ہے ادھر, اس کا نام بتائیں. That is not the question here. میں نے سوال یہ پوچھا ہے, میں اس سوال کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں. This is the question for that
کہ آپ دیکھیں نا سنی اتحاد کا رائٹ نہیں بنتا کہ اس کو سیٹیں ملیں. انہوں نے نام نہیں دیے, انہوں نے کوئی الیکشن سے پہلے اپنے لوگوں کے نام نہیں دیے, نام دیے جاتے ہیں. لہٰذا یہ سنی سیٹیں اتحاد تو خود ہی آزاد الیکشن لڑے. لہٰذا انہوں نے نام نہیں دیے, لہٰذا وہ جن ووٹوں سے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جیتے ان کی جو مخصوص نشستیں بنتی ہیں وہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو آئی ایف میں بانٹنی چاہیے. آر یو ٹرائنگ ٹو سے دیٹ؟ نہیں. اب آپ اور بات سنیں پلیز. اوکے. وہ جو میری بات سن لینا, وہ لوگ جو آزاد الیکشن لڑے تھے وہ کس جماعت میں شامل ہوئے آپ مجھے بتائیں. سنی اتحاد کونسل میں گئے تھے, پھر ان کو دوبارہ ٹائم دیا گیا. ایک سیکنڈ, اچھا پھر عدالت 15 دن کا ٹائم دیا گیا. 8 کس نے ٹائم دیا؟ سپریم کورٹ نے. 8 ججز نے. ایک دیکھیں قانون اجازت نہیں دیتا جب آپ کسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں پھر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے, ورنہ وہ پھر آپ کا نا وہ 64 لگ جاتا ہے. 164 کیا ہے کہ آپ نیل ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں عدالت کیسے کہہ سکتی ہے؟ ایک قانون ہے کہ بھائی آپ جس جماعت میں چلے گئے شامل ہو گئے, آپ اس جماعت کو نہیں چھوڑ سکتے ورنہ آپ نیل ہو جائیں گے. تو عدالت کیسے اس کو اجازت دے رہی ہے کہ آپ 15 دن کا ٹائم دیتے ہیں آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں؟ یہ کون سا قانون ہے؟ واپس آتا ہوں, اے سیٹاں تے حق کدا بندا, مجھے بتائیں آپ حق کدا بندا ہے نا سیٹاں تے؟ تو آپ میں وہی کہنے لگا ہوں نا کہ پی ٹی آئی نے جب کلیم ہی نہیں کیا, وہ کورٹ ہی نہیں گئے, انہوں نے نام ہی نہیں جمع کرائے, انہوں نے کہا ہی نہیں کہ ہماری مخصوص نشستوں کے نام پہلے جمع ہوتے ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیں, آپ وہ بھی بات کریں نا جو ریالٹی ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ انہاں تے حق کدا بندا ہے مخصوص نشستاں تے, وہی تو بات کر رہا ہوں, آپ ہی بتا دیں نا. نہیں, یہ تو وہ بات ہے راہ گزرتے وہ آپ کہیں جی وہ جج صاحب نے کہا اچھا پی ٹی آئی والوں آپ سیٹیں لے لو, کہ بھائی وہ عدالت میں نہیں گئے, انہوں نے کلیم نہیں کیا. میں بار بار ایک کوئی سوال کرنا ہے, ان کے اوپر حق کس کا بنتا ہے؟ آپ کا حق بنتا ہے. نہیں ان پہ آ کے دیکھیں نا, پھر دیکھیں آپ کتنے ریلیکٹنٹ ہے کہنے کے لیے بھی آپ جھجک رہے ہیں کہ ساڈا حق نہیں بڑھتا, آپ کو پتا ہے تو نہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کا کیسے حق ہے وہ بتا دیں. میں پھر آپ سے, کیونکہ ووٹ ان کو پڑا ہے, آپ نے بلے کا نشان کئی صاحب نے چھینا, ووٹ ان کو پڑا ہے, آپ نے آزاد ڈکلیئر کیا آروز نے ان کو, جبکہ قائد صاحب بعد میں کہتے رہے کہ میرے فیصلے کی انٹرپریٹیشن غلط کی گئی, میں نے پارٹی پی ٹی آئی ختم نہیں کی تھی, بلے کا نشان دیا تھا, ہوتے پھر واپس جانا پے گا نا. تو پھر حق انہی کا بنتا ہے جن کو ووٹ پڑا ہے, ووٹ تو پی ٹی آئی کو پڑا ہے. سنیں آپ ایک منٹ, آپ نے کہا کہ وہ آزاد الیکشن لڑے, ٹھیک ہے, آزاد جو الیکشن لڑتا ہے اس کو 15 دن میں ایک جماعت میں صاحب یہ مثال اسٹوڈیو میں بیٹھی ہے, چترالی صاحب اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, مثال وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نامینیشن پیپر اپنے پی ٹی آئی کے فائل کیے, انہوں نے پکڑے کھڈے لینے لگا دی, انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نے پریس کانفرنس کر دی ہے, ہم آپ کو کھڈے لینے لاتے پی ٹی آئی کے نامینیشن پیپر. یہ مثال سامنے آپ کے بیٹھی. جب آپ نے سنیں, جب آپ نے الیکشن کمیشن کے جو ان کے پورے وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا تھا قانونی طور پہ آپ نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے, تو آپ کو کیسے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کراتے؟ تو آپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا جو کیا ہے. یہ بات بٹ صاحب یہی بات اچھی لگتی ہے مجھے, بٹ صاحب حقیقت سب کے سامنے رکھتے ہیں. ناظرین یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, میرے ساتھ بھی, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.